बोल भी नहीं सकते, पता नहीं मेरे इंटरव्यू के बाद मेरे साथ क्या होगा। बड़गाम का जो पार्लियामेंट मेंबर वो तो जेल में। कोई चीज मुल्क से मांगना कोई गद्दारी नहीं है, ये हमारा हक है। कहते हैं कि अब वो परमानेंटली यहाँ से हट गया, फिर भी यहाँ के पॉलिटिशियंस लोगों को ये लॉलीपॉप क्यों देते हैं कि हम 370 वापस लाएंगे? हमारा सब कुछ छीन लिया गया, एक एतबार छीन लिया गया, एक भरोसा छीन लिया गया। इतना बेहतरीन मैनिफेस्टो किसी पार्टी का नहीं था जितना अपनी पार्टी का आज भी वो मैनिफेस्टो है। हमारे पास न असेंबली का नुमाइंदा है, न पार्लियामेंट का नुमाइंदा है। डिलिमिटेशन में पूरे कश्मीर को बर्बाद करके रख दिया। तो इस वक्त यहाँ एक डिक्टेटरशिप चल रही है। दरख्तों के बिजली पोल खड़े किए हैं लोगों ने, वो तो हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी को पूछते ही नहीं है। तारें नहीं है, ट्रांसफार्मर्स अच्छी कंडीशन में नहीं है। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, जैसे ही आपको पता है बड़गाम में बाई पोल्स इलेक्शन नवंबर में होने जा रहे हैं। कई उम्मीदवार अपनी किस्मत इस बार फिर से आजमाएंगे, क्योंकि आपको पता ही होगा उमर अब्दुल्ला ने बड़गाम और गांदरबल से कॉन्टेस्ट किया था और दोनों सीट्स जीत ली थी, और फिर उसके बाद उमर साहब ने जो है बड़गाम की सीट छोड़ दी। अब बड़गाम के लोग फैसला करेंगे कि उन्हें किसको सामने लाना है, कौन उनकी रहनुमाई करेगा। बहरहाल इसी विषय पे मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद है अपनी पार्टी के सीनियर लीडर मुंतज़िर मोहद्दीन साहब। तो फर्दर इन्हीं से डिस्कशन करेंगे ये इस इलेक्शन को कैसे देखते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा लास्ट इलेक्शन में अपनी पार्टी एक भी सीट सिक्योर नहीं कर पाई। क्या आइडियाज़ लेके ये लोगों के पास जाएंगे, आइए जानते हैं। पहले तो आपका खैर मकदम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लास्ट इलेक्शन आपके लिए बहुत सही नहीं रहा, कुछ मायनों से अगर देखें आप एक भी सीट सिक्योर नहीं कर पाए। कहीं ना कहीं अपनी पार्टी की नज़रें बड़गाम सीट पे होंगी, कम से कम एक एमएलए आपकी तरफ से भी रहेगा। तो क्या स्ट्रेटजीज है? बिल्कुल सही आपने फरमाया। अपनी पार्टी कोशिश करेगी बड़गाम हल्का इंतखाब में अपना कैंडिडेट उतारेगी और कोशिश करेगी कि इलेक्शन में हम कामयाबी हासिल करें। तो उसके लिए पार्टी के पास एक अच्छा खासा मैनिफेस्टो भी है, एक अच्छा नैरेटिव भी है। तो वो लेके लोगों के पास जाएंगे और देखेंगे कि लोग किस हद तक अब की बार, जब उनको अब बहुत सारे तजुर्बात हो चुके हैं, जिस तरह से पिछले इलेक्शन में अपनी पार्टी जो सच की सियासत करती आई थी और कर रही थी, तो लेकिन एक नाम दिया गया जो हमारी सोसाइटी को पसंद नहीं है वो नाम। तो पॉलिटिकली एक डैमेज उससे हुआ, जिसका नतीजा ये निकला कि एक अच्छा खासा मैनिफेस्टो होने के बावजूद, एक अच्छी खासी पॉलिसी होने के बावजूद भी अपनी पार्टी कोई सीट हासिल नहीं कर सकी पिछली असेंबली इलेक्शंस में। तो अब की बार लोगों को भी अब एक साल का तजुर्बा हुआ नई हुकूमत का भी, और अपोजिशन पार्टीज जो हैं जिनके 1 2 3 4 बंदे असेंबली में है रिप्रेजेंट करते हैं, उनका भी तजुर्बा हुआ लोगों को कि वो कैसी कारकर्दगी कर रहे हैं, क्या कुछ अब तक आवाम के लिए हुआ। तो उसके पेश नज़र अपनी पार्टी का एक अच्छा खासा रोल बनता है कि आवाम के पास जाए और वही अपना सच की सियासत का न टूटने वाला सिलसिला साथ लेकर, और उम्मीद है कि लोग पजीराई को साथ देंगे। उम्मीदें तो हर किसी को। क्योंकि आप एक ट्रेड लीडर रह चुके हैं, तो ये बड़गाम जो सेगमेंट है, असेंबली सेगमेंट बड़गाम 27 और 26, इसको कैसे देखते हैं? क्या लोग क्या ढूंढ रहे हैं, लोगों को अपने लीडर में क्या चाहिए? देखिए 27 बड़गाम में एक ये चीज़ है कि यहाँ पार्टी सियासत कम ही काम करती है, यहाँ कम्युनिटी सियासत ज़्यादा है, क्योंकि यही वाहिद कॉन्स्टिट्यूंसी है जो मुख्तलिफ ऐसे नाजुक सियासी मामलात की आमाजगाह बनी माजी में रह चुकी है कि जो बैनुल अक़वामी सतह तक भी पहुँच गई वो मामलात। तो यहाँ मुख्तलिफ मकतबाए फ़िक्र से वाबस्ता लोग रहते हैं और काफ़ी ज़ीहस लोग भी रहते हैं, और ये बड़ी हिसास कॉन्स्टिट्यूंसी है। तो इसमें अब की बार ज़्यादा है, क्योंकि 1 साल एनसी की गवर्नमेंट को हो गया। तो लोगों में गवर्नमेंट की शबह क्या है, एनसी के जो लीडर साहिबान हैं वो हुकूमत चलाने के बारे में या गवर्नमेंट चलाने के बारे में
کیا کیا کہہ چکے ہیں اپنے بیانات میں، اور جو ان کا مینیفیسٹو تھا وہ کس حد تک پورا کیا انہوں نے، یہ سبھی لوگوں کو اس پہ نظر ہے۔ تو اب کی بار تمام لوگوں کی نظریں اسی پہ ٹکی ہوئی ہیں، اسی کانسٹیچوئنسی پہ۔ تو یہاں الیکشن لڑنا بہت کاری دارد والا معاملہ ہے، بڑی کٹھن مقابلہ آرائی ہونے والی ہے۔ تو یہ جو ایک ایسی کانسٹیچوئنسی ماضی میں بھی رہی ہے، یہ اور آج بھی ہے اور کل بھی رہے گی، جہاں کے لوگوں کو بڑی توقعات رہے ہیں زمانوں سے، لیکن میں ایمانداری سے کہوں گا اب تک ان کی وہ توقعات پوری نہیں ہوئی۔ جب آپ بڑگام کانسٹیچوئنسی کو دیکھیں گے، پچھلے 10 برسوں میں یہ جو حکومتیں نہیں رہی، تو اس میں زیادہ ہی کباڑا ہو گیا اس کانسٹیچوئنسی کا۔ وہاں سڑکوں کی حالت بالکل ناقابل بیان ہے، وہاں آپ پی ڈی ڈی سیکٹر کو لیجئے، بجلی کو لیجئے، کہیں بھی آپ کو جہاں سے جس راستے سے بھی آپ گزریں گے، ٹاؤن سے لے کر ٹاؤن سے 1 کلومیٹر آگے بڑھیے، آپ کو ملیں گے کہ درختوں کے بجلی پول کھڑے کیے ہیں لوگوں نے، یعنی الیکٹرک پولز کا کام درختوں کا، کہیں بید کا درخت ہے، کہیں کیکر کا درخت ہے، کہیں سفیدے کا درخت ہے، تاریں نہیں ہیں، ٹرانسفارمرز اچھی کنڈیشن میں نہیں ہے، یعنی کہ پانی کی قلت ہے، وہ دقتیں ہیں۔ اچھا، سڑکوں کا یہ حال کیا ہے کہ خدا ہی حافظ ہے، بچوں کو، بزرگوں کو یا جوانوں کو بھی چلنے میں اتنی دقتیں ہوتی، ویہیکولر ٹریفک کو کتنی پرابلمز ہوتی ہیں، اور یہ تو روزمرہ چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں۔ لیکن جو بڑی وہاں ڈیمانڈز تھی ایک ضلع ہیڈ کوارٹر ہونے کی حیثیت سے، جو چیزیں بڑگام میں ہونی چاہیے تھی، وہ آپ وہاں نہیں دیکھیں گے۔ وہاں ایک وہ بھی پبلک کی کارکردگی پہ تسلی بخش نہیں ہے، وہ ہے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل۔ اس کے علاوہ آپ کوئی وہاں پروجیکٹ نہیں دیکھیں گے۔ کوئی ہم ترس رہے ہیں ہمارے پاس ایک وومنز ڈگری کالج ہو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر، نہیں ہے۔ ایک وومنز ہاسپٹل ہو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پہ، نہیں ہے۔ ایک ڈینٹل ہاسپٹل ہو، نہیں ہے۔ آئی ٹی پارک کا میں نے مطالبہ کیا تھا پی ڈی پی گورنمنٹ، جب میں پی ڈی پی میں تھا، نہیں ہے۔ اچھا، سڑکوں کی اتنی تنگی ہے، پراپر جب آپ دیکھیں گے بس اڈے کو، پرانے بس اڈے کو، تو آپ دیکھیں گے گھنٹوں کتنا ٹریفک وہاں جام رہتا ہے۔ تو جو ہم نے پروجیکٹس بھرے تھے، ڈیمانڈز کی تھی 4 لین روڈ کرنے کے لیے، یہیں سے ہمامہ سے، جہاں سے ہماری کانسٹیچوئنسی شروع ہوتی ہے، تو لیکن کچھ نہیں ہوا۔ بہت سارے پروجیکٹس ہم نے پرپوز کیے تھے ایک ریپرزینٹیٹیو ہونے کی حیثیت سے، پبلک نمائندے ہونے کی حیثیت سے، تو لیکن کسی پہ نہیں ہوا کچھ کام۔ تو موجودہ حالات، اب جب آپ کو پتا ہے کہ بڑگام کانسٹیچوئنسی میں ہم 2 طرح سے پس رہے ہیں، ہمارے پاس نہ اسمبلی کا نمائندہ ہے، نہ پارلیمنٹ کا نمائندہ ہے۔ بدقسمتی سے گورنمنٹ آف انڈیا نے، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے ڈیلیمیٹیشن میں پورے کشمیر کو برباد کر کے رکھ دیا۔ ان کو یہ خیال تھا کہ اس طریقے سے وہ ووٹ تقسیم کرنے میں کامیاب ہوں گے اور ان کا کوئی الو یہاں سیدھا ہوگا، وہ تو ہوا نہیں، لیکن ہمیں برباد کر کے رکھ دیا۔ ہماری کانسٹیچوئنسی کو اور بیروا کانسٹیچوئنسی کو بارہمولہ پارلیمانی حلقے میں ڈال دیا، جیسے اننت ناگ اسلام آباد ضلع کو، کولگام ضلع کو وہاں راجوری میں ڈال دیا۔ بہت ظلم کر لیا ان دلی والوں نے ہمیں۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بڑگام کا جو پارلیمنٹ ممبر وہ تو جیل میں، اس کے جو پیچھے ساتھی چلانے والے ہیں لیڈیز فنڈس وغیرہ ڈیولپمنٹ کام کرنے کے لیے، وہ تو ہماری کانسٹیچوئنسی کو پوچھتے ہی نہیں ہے۔ تو ہوا پارلیمنٹ کا یہ حال۔ اسمبلی میں ہم نے عمر صاحب کو ووٹ دیا تھا، تو عمر صاحب نے بھی کچھ مشورہ کیے بغیر ہی استعفیٰ دے دیا اور کانسٹیچوئنسی کو، لوگوں کو ایسے ہی اپنے حال پہ چھوڑ دیا۔ تو ہم پس رہے ہیں، جیسے ماضی میں ہم پستے آئے ہیں ایسے پس رہے ہیں۔ بیوروکریسی اپنی من مرضیاں کرتی ہے۔ بیوروکریسی کو آپ کبھی کسی بھی ڈسٹرکٹ آفیسر کو فون کرو، وہ اٹھائیں گے نہیں۔ بیوروکریسی تو ایم ایل ایز کی بھی نہیں سن رہی۔ وہی تو ہے نا بات، آپ ملنے جائے وہ آپ کا نہیں سنیں گے۔ جہاں آپ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ ایم ایل ایز کی نہیں سن رہے، وہاں تو ہم جیسے لوگوں کی کہاں سنیں گے۔ تو اس وقت یہاں ایک ڈکٹیٹرشپ چل رہی ہے، پوری یوٹی میں ڈکٹیٹرشپ ہے۔ عوام کی سرکار ہے یہاں پہ، نام کے لیے ہے، نام کے لیے ہے۔ آپ نہیں سنا؟ کتنی بار یہاں کے وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا کہ ہماری کوئی چلتی نہیں ہے، لیکن ہمارا تو ذاتی تجربہ ہے
یہ سرکاری آفیسرز، یہ سرکاری ادارے عوام کی خدمت کے لیے ہیں، عوامی خدمت گزار ہیں. لیکن اس گورنر رول میں اور اس سرکار کی بے بسی میں، ڈیموکریٹک سرکار کی بے بسی میں یہ حال ہوا کہ بادشاہی وہ کر رہے ہیں، حکومت وہ چلائے، جو افسر عوام کے نوکر ہیں، خدمتگار ہیں، وہ چلا رہے ہیں، ہر شعبے پہ دباؤ ڈال رہے ہیں، ایون آپ کا میڈیا دباؤ میں ہے. تو ہم جیسے لوگوں کی تو بات ہی نہیں. تو اس لیے ہم بڈگام کانسٹیچوئنسی کے جو لوگ ہیں، ہمارے جتنے بھی وہاں ووٹرز ہیں، سپورٹرز ہیں، جس بھی پارٹی کے ہیں، سبھی پارٹیوں کے پس رہے ہیں، مشکلات کا سامنا کر رہے ہیں، اور اس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ کاش کوئی مسیحا آئے اور ہماری رہنمائی کرے. ممبر پارلیمنٹ آغا سعید روح اللہ ایک ٹاورنگ پولیٹیکل فگر کی حیثیت سے ابھی کام کر رہے ہیں، کیونکہ جس طرح سے ریپرزینٹ کرتے ہیں سینٹرل کشمیر کو پارلیمنٹ میں، تو ان کا ٹھیک ٹھاک رول رہے گا مجھے لگتا ہے بڈگامی اس اسمبلی نشست میں. مجھے لگتا ہے ایک ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہو سکتا ہے آغا صاحب اگر کسی کینڈیڈیٹ کو لے کے بیٹنگ کریں گے یا کسی کینڈیڈیٹ کو سپورٹ کریں گے، تو اس پہ آپ کا کیا کہنا ہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کئی بار، مجھے اس میں کوئی جھجک نہیں ہے کہنے میں، کوئی قباحت نہیں ہے کہنے میں، حتیٰ کہ میں آغا روح اللہ صاحب کے خلاف الیکشن لڑ چکا ہوں 2014 میں. ہم سیاسی حریف رہ چکے ہیں ماضی میں، لیکن ان کی قابلیت، ان کی دیانتداری، ان کا عوام پہ ایک ہولڈ ہونا، وہ اپنی جگہ، وہ حقیقت ہے جس کو کوئی جٹلا نہیں سکتا ہے. بے شک وہ ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے اور نوجوان بھی ہے. ان کے بارے میں یہاں میں ایک بات اور کہہ دوں کہ بحیثیت پارلیمنٹ ممبر کچھ لوگ سوچتے ہوں گے کہ روح اللہ صاحب بڈگام کانسٹیچوئنسی کا کوئی مدد کیوں نہیں کر رہے ہیں، لیکن عام لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے کہ ایک پارلیمنٹ ممبر اپنے پارلیمانی حلقے کے بغیر کسی دوسرے پارلیمانی حلقے میں اپنا پیسہ خرچ نہیں کر سکتا ہے. اگر راجیہ سبھا کا ممبر ہوگا وہ کر سکتا ہے کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں، جیسے ایم ایل اے اپنی کانسٹیچوئنسی میں کر سکتے ہیں، ایم ایل سی ہر کانسٹیچوئنسی میں کر سکتا ہے. اسی طرح راجیہ سبھا کا جو ممبر ہوتا ہے وہ کسی بھی کانسٹیچوئنسی میں کوئی بھی ڈیولپمنٹل پروجیکٹ کر سکتا ہے. لیکن جو لوک سبھا کے میں یعنی پارلیمنٹ ممبر ہوتے ہیں وہ اپنی کانسٹیچوئنسی کے باہر نہیں کر سکتے ہیں. جیسے روح اللہ صاحب کی سری نگر پارلیمانی کانسٹیچوئنسی، تو وہ بڈگام کی مدد اس وقت نہیں کر سکتے ہیں. تو سیاسی افق پہ تو ان کا اپنا ایک مقام ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. تو جہاں تک بڈگام کے الیکشن کا تعلق ہے، جیسے آپ نے فرما دیا یا سوال آپ نے کیا، وہ تو بالکل حقیقت ہے کہ ان کا ایک کی رول بنتا ہے. خاص کر جوانوں میں ان کی زیادہ امیدیں اس وقت پیدا ہو چکی ہیں. جس طریقے سے انہوں نے ریزرویشن بل کے لیے لڑا، جس طریقے سے وہ باقی معاملات پہ بات کر رہے ہیں، تو ان کا ایک اہم کردار ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو لیکن یہ نہیں بتا سکتے ہیں کہ وہ اپنی پارٹی، جو ان کی اپنی پارٹی، میری اپنی پارٹی نہیں، ان کی جو اپنی پارٹی ہے اس کی مدد فرمائیں گے یا کیا ان کا فیصلہ ہوگا، تو ہم اس کے بارے میں جانتے بھی نہیں ہیں اور پتہ بھی نہیں ہے. لیکن ان کا ایک کلیدی رول ہے، ایک ٹاورنگ پرسنالٹی ہے سیاسی افق پہ، نہ صرف بڈگام میں بلکہ پوری یو ٹی میں. جو ان کی تھوڑی سی دوری لگ رہی ہے نیشنل کانفرنس کے ساتھ، کیا اپنی پارٹی چاہے گی کہ اس چیز کا فائدہ لیا جائے اور آغا صاحب کو بائی بیک ڈور اور تھرو پراپر چینل وہ سپورٹ کرے آپ کے کینڈیڈیٹ کو، چاہے وہ کوئی بھی ہو؟ نہیں، جہاں تک میں آغا صاحب کو جانتا ہوں تو وہ کسی اس پارٹی کو سپورٹ نہیں کریں گے جس پارٹی کا کیٹیگورک مینیفیسٹو بالکل ٹوٹلی کشمیریت پہ مبنی نہ ہو. فی الحال جو ہماری کشمیریت ہے، جسے کہتے تھے کشمیر کا نام ہے کشمیریت، جمہوریت، انسانیت، اگر اس نعرے کو ایک سائڈ کر کے اس وقت کشمیر کی کشمیریت اس چیز پہ آ چکی ہے کہ ہم سے جو چھینا گیا ہے اس کو بحال کرنے کی بات کون کرے. کلیئر؟ میں دیانتداری سے بات کرتا ہوں. ہم سے 5 اگست 2019 کو جو چھینا گیا، آرٹیکل 370، آرٹیکل 35A، ہمارا سب کچھ چھین لیا گیا. ایک اعتبار چھین لیا گیا، ایک بھروسہ چھین لیا گیا،
ایک سٹیٹس چھین لیا گیا, ایک تقدس چھین لیا گیا, ایک حق چھین لیا گیا, وہ بھی غیر قانونی اور غیر آئینی طریقے سے طاقت کے بلبوتے پر. تو اگرچہ اپنی پارٹی کے منشور میں بھی آرٹیکل 370 کو بحال کرنے اور 35 کو بحال کرنے کی بات ہے, دوسری پارٹیوں کے منشور میں بھی بات ہے, لیکن جس طریقے سے نیشنل کانفرنس نے اپنے مینیفیسٹو میں رکھا اور جس طریقے سے روح اللہ صاحب اس چیز کو اٹھانا چاہتے ہیں اور اس کے حل کے لیے ایک کیٹیگورک تحریک چلانا چاہتے ہیں, وہ مختلف ہے. وہ ایون نیشنل کانفرنس میں بھی وہ جرت کسی کی نہیں ہے ابھی تک. تو اس وجہ سے یہ مجھے نہیں لگتا ہے کہ روح اللہ صاحب, اگر ہم ان سے گزارش کریں گے کہ آپ اپنی پارٹی کو سپورٹ کر لیجئے, مجھے نہیں لگتا ہے وہ کریں گے, کیونکہ اپنی پارٹی جو ان کی ہے نیشنل کانفرنس, اس میں اگر کچھ دوریاں ہیں تو جو دکھنے والے, جو لوگوں کو دکھتے ہیں ریزنز, وجوہات, وہ کیا ہے؟ یہی آرٹیکل 370 پہ آپ بات نہیں کرتے ہو, یہی 35 پہ آپ بات نہیں کرتے ہو, اس کے لیے کوئی موافق لائحہ عمل مرتب نہیں دیتے ہو تاکہ اس کو ہم واپس لانے کے عمل کو شروع کریں. یہ نہیں کہ کل ہی آئے گا, لیکن عمل تو شروع کیا جانا چاہیے نا. تو مجھے نہیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ نے اشارہ دیا کہ جو ایک داغ ہے اپنی پارٹی پہ کہ انہوں نے 370 کی بات نہیں کی, 35 کی بات نہیں کی. آپ خود کہہ رہے ہیں ایک سائڈ سے کہ اس کو غیر قانونی غیر آئینی طریقے سے ہٹایا گیا, وہی دوسری طرف اگر آپ کی جب مینیفیسٹو پہ بات آتی ہے, جب آپ کا ٹائم آتا ہے ایکشن کرنے کا, تب آپ اس چیز پہ بات نہیں کرتے. اب یہ جو داغ اپنی پارٹی پہ لگا ہے وہ اپنی پارٹی کیسے مٹائے گی؟ دیکھیں, میں عرض کروں گا, اپنی پارٹی کا جو مینیفیسٹو, الیکشن مینیفیسٹو جو جاری کیا گیا پارلیمانی الیکشن میں اور اسمبلی الیکشن میں, سب سے بہترین مینیفیسٹو وہی ہے. اس وقت نیشنل کانفرنس نے نہیں کیا تھا ایشو, اس وقت پی ڈی پی نے نہیں کیا تھا ایشو, جب اپنی پارٹی نے کیا. اور سب سے پہلے اپنے مینیفیسٹو میں اپنی پارٹی نے آرٹیکل 370 اور 35A کے مسئلے کو رکھا, سٹیٹ ہوڈ کے مسئلے کو رکھا, قیدیوں کو رہا ہونے کا مسئلے کو رکھا, جو ویریفیکیشن پینڈنگ ہے جس کی وجہ سے پاسپورٹ نہیں مل رہے ہیں, ہمارے بچوں کو روزگار متاثر ہو رہا ہے یوٹی سے باہر حاصل کرنے میں 12,000 ویریفیکیشن, وہ حل کرنے کا مسئلہ اٹھایا تھا مینیفیسٹو میں ہے اپنی پارٹی کے. اتنا ہی نہیں بلکہ 31 اکتوبر 2024 کی ڈیڈ لائن مانگی گئی تھی, تب تک عام معافی کا اعلان کرنے کے لیے کہا گیا تھا تمام جو بھی سیاسی قیدی ہیں, ماسوائے ان کے جن کا کوئی قتل وقتل کا معاملہ ہوگا. تو اتنا بہترین مینیفیسٹو کسی پارٹی کا نہیں تھا جتنا اپنی پارٹی کا آج بھی وہ مینیفیسٹو ہے. لیکن یہ بات کہ یہ جو بڑی بڑی سیاسی پارٹیاں ہیں, یہ تب تک لوگوں کے دلوں میں دماغ میں یہ بٹھانے میں کامیاب ہوئی تھی کہ اپنی پارٹی کوئی بی ٹیم ہے بی جے پی کا, جبکہ بی جے پی کی تمام پالیسیز کے خلاف اپنی پارٹی آواز اٹھاتی آ رہی ہے. بی جے پی نے سیدھا سیدھا بولا کہ ہمارا بیٹ ادھر ہے. نہیں, یہ تو کلیئر ہی تھا نا. نہیں, اس میں غلط ہوا. وہ ایک ان کا یہاں ممبر تھا, اس کا نشان تھا, ہم پھنس گئے اس میں, اس کا سمبل تھا بال اور بیٹ, کرکٹ بیٹ اور کرکٹ بال. جو اس وقت ان کے یوٹی کے صدر تھے رویندر رینا صاحب, ان کو سے سوال کیا گیا کہ آپ کا نمائندہ وہاں نہیں ہے, تو انہوں نے سیدھا کہا نہیں, ہمارا بیٹ اور بال وہاں ہے. لوگ بال کو بھول گئے, بیٹ کو یاد رکھا. بدقسمت سے بیٹ ہمارا سمبل تھا, تو ہم اس میں پس گئے. اور جو ہماری خلاف پروپیگنڈا کرنے والی پارٹیاں تھی اپنی پارٹی کے خلاف, وہ تو پاورفل ہے, وہ تو 30-40 سالوں سے 60 سالوں سے بنی ہوئی پارٹیاں ہیں, ان کا گراس روٹ لیول تک ایک اپروچ بھی ہے, نیٹ ورک بھی ہے, اور وہ بڑے کھلاڑی ماہر کھلاڑی ہے ہر چیز میں. تو انہوں نے ان سبھی چیزوں کو بروئے کار لا کر میڈیا کو اس طرح بنایا کہ لوگوں کو لگا بی جے پی کام خطرناک ہے, اپنی پارٹی اس سے بھی زیادہ ہے. لوگ بھول گئے, میں بتا دوں, لوگ بھول گئے کہ اپنی پارٹی اگر نکلی, اپنی پارٹی اگر بنی, کس کے لیے نکلی؟ کوئی یہاں کے لوگوں کے لیے. اگر اپنی پارٹی نے 15 سالوں کے لیے اسٹیٹ سبجیکٹ کا سبسٹیوٹ ڈومیسائل نہیں لایا ہوتا تو اس وقت یہاں کی ڈیموگرافی بدل چکی ہوتی. اپنی پارٹی نے لوگوں کے کام کیے ہیں. دیکھیے, پارٹیوں نے جو کیا, ایک شخص کو جو کسی بھی سیاست میں ہو, تعمیری تنقید کرنی چاہیے. تقریبی تنقید وہ تو مکاری ہے. اپنی پارٹی نے یہاں کی نوکریوں کا تحفظ لایا. جب گورنمنٹ آف انڈیا نے آرڈر نکالا تھا ہمارے بچے صرف کلاس پوسٹ کے لیے, 4th کے لیے, چپراسی پوسٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں,
یہ دو بڑی اچیومنٹ کس نے لائی؟ چلیے قیدوں کو چھڑا دیا، علماء کو چھڑا دیا، باقی چیزیں کی وہ چھوڑ دیجیے، لیکن یہ دو ہسٹوریکل سٹیپس، نہ کبھی حکومت میں رہی اپنی پارٹی، نہ کچھ کیا، نہ کوئی عہدہ ملا ہے۔ اگر بی ٹیم تھی تو گورنمنٹ آف انڈیا نے سید محمد اللہ بخاری صاحب کو یہاں گورنر کیوں نہیں بنایا؟ یہاں جو ایڈمنسٹریٹو کونسل ہے اس کا چیئرمین کیوں نہیں بنایا؟ ایڈوائزر اس کی پارٹی سے کیوں نہیں لیے گئے؟ یہ انہی پارٹی نے ان کو بدنام کر دیا، نہیں تو اپنی پارٹی نے جو دیانتداری کا جھنڈا اٹھایا تھا اس کے مطابق کام کی بھی کیا، اس کے مطابق انہوں نے لوگوں کے مسائل بھی حل کرنے چاہیے، لیکن یہاں بڑی شاطر سیاسی پارٹیاں جنہوں نے ان کو بدنام کر دیا۔ باقی ان کا مینیفیسٹو، اپنی پارٹی کا مینیفیسٹو آج بھی شاندار مینیفیسٹو ہے، آج بھی جو ان کا نیریٹو ہے بڑا شاندار نیریٹو ہے۔ اب لوگوں کی مرضی الگ ہے۔ لوگ 370 یا 35A کی بات کرتے ہیں، اس پہ پراپر ایک ٹھپا لگا، وہ پرماننٹ ہو گیا کہ ایبولش ہو گیا، 370 واپس کبھی نہیں آئے گا، کیونکہ سپریم کورٹ کے ججز بھی یہ کہتے ہیں کہ اب وہ پرماننٹلی یہاں سے ہٹ گیا۔ پھر بھی یہاں کے پولیٹیشنز لوگوں کو یہ لالی پاپ کیوں دیتے ہیں کہ ہم 370 واپس لائیں گے، 35 سے واپس لائیں گے، وہ کریں گے، یہ کریں گے، کورٹ میں کیس ہار گئے، کورٹ نے بھی تو پراپرلی اس کو بولا کہ یہ جو بھی ہوا ہے یہ آئینی طور پہ، پھر بھی ہم لوگوں کو یہ کیوں کہتے ہیں کہ جناب ہم آپ کے 370 کی وکالت ابھی بھی کریں گے؟ یہ تو یہ آپ نے بالکل بہترین سوال آپ نے بتا دیا، کسی بھی جرنلسٹ نے آج تک اس طریقے سے یہ سوال نہیں کیا۔ میں آپ کو مبارکباد دیتا ہوں، جوان نوجوان ہو، آپ نے ایک بالکل دل کی آواز سے یہ سوال پوچھا جو مبنی پر حق ہے۔ جناب عالی، سیاست دانوں کا کام ہے لوگوں کو بیوقوف بنانا، وہ خواب دکھانا جو کہ پورے ہونے ممکن بھی نہیں ہے۔ مجھے حیرت ہے لوگ کیوں بار بار بن جاتے ہیں۔ اپنی پارٹی نے روز اول سے کہا تھا اس کو کورٹ میں مت لے جاؤ، لیکن لیا گیا۔ اپنی پارٹی نے سپریم کورٹ کی رولنگ آنے کے سمے ہی یہ مطالبہ کیا کہ ہمیں کانسٹیٹیوشنل گارنٹی دیجیے، آئینی تحفظ دیجیے یہاں کی زمینوں کے تحفظ کے لیے، یہاں کی ڈیموگرافی کے لیے، یہاں کے جو ہمارے دوسرے معاملات ہیں ان چیزوں کے لیے۔ یہ بالکل سچ ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ ہندوستان میں ہے، مرکزی سرکار جو اس وقت ہے، اسی سرکار نے چھین لیا، یہ سرکار کبھی واپس نہیں دے گی۔ ہماری کچھ سیاسی پارٹیوں نے غلطی کی جو انہوں نے ایک سیاسی مسئلے کو عدالت کا ٹھپا ڈلوا دیا اور اس ٹاپک کو بند کروانے کی کوشش کی، لیکن جدوجہد جہاں ہوگی، اگر پبلک کنسرن اکٹھا ہو جائے، لوگ حکمت عملی کے تحت ملک کے آئین کے ان دفعات، ان شقوں کے تحت لڑیں جو ان کو عوامی حقوق حاصل کرنے کے لیے ملے ہیں اور موجود بھی ہیں، لیکن اس کے لیے تدبر، اتفاق، عقل اور متفق ہونا بہت ضروری ہے۔ وہ ابھی تک ہماری اس یوٹی میں دکھنے میں نہیں آیا ہے۔ میں آپ کو مثال کے طور بتا دوں، اپنی پارٹی نے کئی بار اپیل کی پریس کانفرنس کے ذریعے یہاں کی بڑی سیاسی پارٹی سے جو ہمارے لوگوں کے مشترکہ معاملات ہیں، جیسے اسٹیٹ ہوڈ ہے، جیسے یہ 370 یا 35A کا مسئلہ ہے، جیسے جاب معاملات ہے، ان پہ ہم ایک کوارڈینیشن قائم کریں گے اور ملک کے آئین اور قانون کے تحت مرکزی سرکار کے ساتھ اس پہ بات کریں گے۔ لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ کسی بھی بڑی پارٹی نے آج تک اس میں پازیٹو اپروچ نہیں دکھایا۔ ہاں ایک بار یہ ہوا تھا، جیسے سید محمد اللہ بخاری صاحب نے اپیل کی اس چیز کی، تو اگلے روز نیشنل کانفرنس کے سربراہ ڈاکٹر فاروق عبداللہ صاحب نے محمد یوسف طارق احمد صاحب جو ان کی کوارڈینیشن میں تھے اس وقت، وہ ترجمان تھے، ان کے ذریعے فون کروایا الطاف صاحب کو کہ آپ کے اپیل کے پیش نظر ہم نے میٹنگ رکھی ہے 7 تاریخ جو آنے والا مہینہ تھا، وہ بھی اگست کا ہی مہینہ تھا، تو اس پہ بات ہوگی۔ ہم نے بلائی آل پارٹیز میٹنگ، صرف 3 گھنٹوں کے بعد اس میٹنگ کو بولتے ہوئے کر دیا گیا۔ کوئی چیز ملک سے مانگنا کوئی غداری نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ ہم ایک علیحدہ ملک رہ چکے ہیں، ہم کوئی وہ عام ریاست نہیں ہے جو ہم ہندوستان کے ساتھ مل گئے ہیں۔ تواریخ جو ہے، ہم نے اس وقت اب ہندوستان کے ساتھ ایکسیشن کیا تھا، الحاق کیا تھا، مرجر نہیں ہوا تھا،
یہ لکھا کہ ایک اعتبار بھر تھا اور مہاراجا ہری سنگھ نے ڈاکومنٹیشن کی تھی. یہ کوئی ہندو مسلم والا مسئلہ نہیں تھا, مسلمانوں نے نہیں چھین لیا تھا. یہ مہاراجا ہری سنگھ نے آرٹیکل 370 اور 35A اور اس میں جو دوسری شکیں ہیں وہ مانگی تھی. اس کا گورنمنٹ آف انڈیا نے اس وقت یہ تسلیم کیا تھا. تو اگر ہم سے وہ وعدہ خلافیاں کی گئی طاقت کے بل بوتے پر, سرکار ہماری ہے, ملک ہمارا ہے, ہم اس ملک کے ناقابل تنسیق باشندے ہیں, تو ہم کیوں نہیں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے پاس جا کر, اپنے ہوم منسٹر صاحب کے پاس جا کر اپنے نقطۂ نظر کو رکھ کے بات چیت سے کوشش کریں گے معاملے کو سلجھانے کی. کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کئی بار ہمارے آنریبل ہوم منسٹر صاحب اور آنریبل پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ ہم کشمیر کے لوگوں سے بات کریں گے, ہم کشمیر کے جوانوں سے بات کریں گے, ہم اپنے لوگوں کے درمیان دلی اور دل کی دوریوں کو ختم کریں گے. تو دروازے کھلے ہیں. اب کیا ہے, اسے کہتے ہیں مدعی سست گواہ چست. تو ہم خود کمزور ہیں, نہیں تو یہ کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بدلوانا, کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے جب پارلیمنٹ ڈیسیژن کرے گی. لیکن ہم بکھرے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں اتحاد نہیں ہے. ہم صرف اس چیز میں لگے ہیں کہ یہ پارٹی اس پارٹی کو کتنی گالیاں دے گی, اور وہی نہیں ہے کہ ننگی گالیاں دے گی, بڑے لکھنوی انداز میں گالیاں دے گی, ان کی عزت اچھالے گی. اسی چیز میں لگے ہیں. جموں کشمیر کے عوام کے جو اصل مسئلے ہیں جن کی اس وقت حل کرانے کی ضرورت ہے, اس کی طرف ہم توجہ نہیں دیں. ایک آخری سوال رہے گا میرا, چونکہ اب بڑگام میں بائی الیکشنز ہونے جا رہے ہیں, تو اپنی پارٹی کا کوئی میسیج بڑگام کے لوگوں کے لیے, اور کیا کوئی کینڈیڈیٹ, کیونکہ اسپیکولیشنز ہے کہ آپ شاید کانٹیسٹ کر رہے ہیں بڑگام سے, ایک تو یہ بھی کلیئر کیجیے, اور بڑگام کے لوگوں کے لیے کیا میسیج ہے اور توقعات کیا ہے بڑگام کے لوگوں سے آپ؟ دیکھیے, میں یہ عرض کروں گا کہ بڑگام کانسٹیچوئنسی کل اپنی پارٹی کے پریزیڈنٹ صاحب نے, سید محمد الطاف بخاری صاحب نے پریس کانفرنس میں اعلان کر لیا کہ اپنی پارٹی دونوں حلقوں میں, نگروٹا میں بھی اور بڑگام میں بھی اپنے امیدوار کھڑا کرے گی. تو اس کے بعد تو یہ شک کی گنجائش نہیں رہتی ہے کہ اپنی پارٹی نہیں لڑے گی. تو جو مینیفیسٹو پارٹی کا ہے وہ میں نے عرض ابھی کیا آپ کے سامنے, اور بھی مت پارٹی کچھ اس میں ایڈ کرے گی. تو ہر پارٹی جس طرح جائے گی لوگوں کے سامنے, اسی طرح اپنی پارٹی کو بھی یہ امید رہے گی کہ لوگ ہمیں ہی ایک چانس دیں. باقیوں کو تو آزمایا ہے, اب نئے لوگوں کو آزمائے, کیونکہ جو بڑگام میں لوگ, آپ تو پرانے چاول ہے, آپ لوگ آلریڈی سیاست میں بہت کچھ دیا ہے آپ نے, اپنے ٹائم بھی دیا ہے, تو جو آپ نئی سوچ لے کے آ رہے ہیں اس سوچ پہ کیا کہیں؟ دیکھیں, جو نئی سوچ ہے, میں اصوک سے کہوں, میری ایک بری عادت ہے کہ میں سچ منہ پہ کہتا ہوں, چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے. آپ کے جب کمنٹس آئیں گے 1000 لوگ گالیاں لکھیں گے, مجھے اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے, کیونکہ میرا یہ طریقہ ہے کہ وہ کسی شاعر نے کہا ہے, اپنا تو ہی کام ہے جلاتے چلیں چراغ, رستے میں کسی دوست یا دشمن کا گھر ملے. میں تبھی ایگزسٹ کر پاؤں گا جب میری کمیونٹی ایگزسٹ کرے گی. میری کمیونٹی سے مطلب ہے کہ میرے حلقہ انتخاب کے لوگ, بڑگام حلقہ اسمبلی حلقے کے جتنے بھی لوگ ہیں, جس بھی مذہب سے ہے, جس بھی فرقے سے ہے, جس بھی سوچ سے ہے, اللہ ان سب کو آباد رکھے. جب وہ آباد ہوں گے, مضبوط ہوں گے, میری نمائندگی بھی اچھی جچے گی, اچھی رہے گی. اور ایک لیڈر کا یہ ہونا چاہیے, ایک نمائندے کا یہ ہونا چاہیے کہ ہر کسی کے لیے بھلا چاہیے, کیونکہ اس دنیا سے تو جانا ہے, زندگی کسی کی جاگیر نہیں ہے, کب جانا ہے کب نکلنا ہے, اپنے لیے کچھ کرنا ہے. تو سب سے بڑی عبادت لوگوں کی خدمت ہے. تو ہم بھی ایک اس چیز کے ساتھ جائیں گے کہ ہمیں ایک موقع دیجیے. آپ ہمیں جانتے ہیں, میں اپنی ذات کی بات کروں گا, میں ڈسٹرکٹ آفیسر بھی رہا ہوں بڑگام میں, ایک طویل عرصے تک میں اسسٹنٹ ڈائریکٹر فوڈ اینڈ سپلائز بڑگام میں رہا ہوں. میں ایک نان پولیٹیکل آرگنائزیشن چلا رہا تھا, سٹیزن کاؤنسل, اس کا میں چیئرمین رہا ہوں. پورے ضلع کے لوگوں کے ساتھ ساتھ بڑگام کانسٹیچوئنسی کے لوگ زیادہ مجھے جانتے ہیں. اور 2014 میں پی ڈی پی جب میں ان کا امیدوار تھا تو 27,500 ووٹ انہوں نے دیے بڑگام کانسٹیچوئنسی کے لوگوں نے, ایک محبت دی, لیکن میری قسمت اچھی نہیں تھی تو میں نہیں جیت پایا. تو لوگ مجھے بھی جانتے ہیں. تو میں اپنی طرف سے یہی کوشش کروں گا اور ان سے اپیل بھی کروں گا آپ کے مادھیم سے
آپ مجھے جانتے ہو میں کتنا خراب ہوں، کتنا اچھا ہوں، کتنا سچا ہوں، کتنا جھوٹا ہوں، تو اگر آپ چاہیں تو ایک چانس مجھے بھی دیجیے، ایک نئی سوچ کے ایک ساتھ۔ اشارہ دے رہے ہیں آپ کہ آپ ہی بڑگام سے نہیں، کانٹیسٹ کر رہے میں ہیں۔ یہ نہیں بتا دوں گا، میں نہیں بتا دوں گا کہ میں کس حیثیت میں وہاں جاؤں، لیکن یہ بتا دوں کہ ایک بندہ جو میدان میں آتا ہے وہ اکیلا نہیں ہوتا ہے، اس کے ساتھ ایک انجمن جڑی ہوتی ہے، یا ایک سوچ کے ساتھ بہت سارے لوگ جڑے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ہماری قوم ہے، پوری کشمیری قوم جو ہے، ایک نازک دور سے گزر رہی ہے۔ کوئی بھی بندہ ہماری اس یوٹی کا ایک نازک دور سے گزر رہا ہے۔ کیا کیا دن بدن راتوں رات نئے نئے قوانین لائے جا رہے ہیں جس سے پبلک کے حقوق کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں، اور اوپر آپ کے منہ پہ بٹی باندھی گئی ہے، بول بھی نہیں سکتے، پتہ نہیں میرے انٹرویو کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا کیا چھین لیا جائے گا۔ تو یہ سبھی چیزیں دھیان میں ہونے کے باوجود کوشش کرتا ہوں کہ لوگوں تک سچ بات پہنچے، اور لوگ بھی جذبات کی رو میں نہ بہہ کر اس میں نہ بہیں۔ مہربانی کر کے جو اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتے ہیں افلا یاقلون، افلا تاقلون، افلا تفکرون، ارے یار معاملات پہ غور کرو، عقل سے کام لو، تھوڑا عقل کو بھی استعمال میں لائیں، اور جذبات کو اکثر چھوڑ کے وقت کی کیا ضرورت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک اچھے خاصے نمائندے کو چنیں، تاکہ اگلے 4 سالوں تک ان کو بھی سہولیات پہنچے۔ یہ میرا مقصد ہے۔ آپ کا وقت دینے کے لیے بہت بہت شکریہ۔